बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि आज मेरा सीना थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन जो सवालात हैं वो तो वैसे आम मैं अपने मेहमानों से देता रहता हूँ। वही सवालात हैं। आज मैं जिस शख्सियत से कुछ बात करना चाहता हूँ या उनसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेर, बहुत बड़े मनाजिर जमात इशाअत सुन्नत और आलिम इस्लाम व हदीस मोहम्मद रहमान, जो अपने बेदार दलाइल से, जो अपने गुफ्तार से, अपने इल्मियत से बातिल के ऐवानों को झंझोड़ा है। आज भी अगर वो दुनिया में नहीं है, बावजूद बातिल इनका नाम सुन के खमते हैं, लरसते हैं। आज उनके फर्जंद अर्जुमन हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं बिलादार और क्योंकि वक्त भी इस वक्त तफरीह का चल रहा है दर्स कुरान में, तो मैं इनसे मुख्तसरन जो सवालात है वो पूछता हूँ। इंशाअल्लाह वो इसके जवाब देंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो अपनी तारीफ कीजिए, आपका नाम पूरा क्या है? अहमदुहु मुसल्ली व मुसल्लिम अला रसूलिल करीम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा नौमानी है और बाकी तारुफ आपने हज़रत वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कर दिया है। बाकी जो सवालात हैं, वालिद मुहतरम का नाम क्या है? हमारे वालिद मुहतरम का पूरा नाम मोहम्मद यूनुस था। फिर उसके बाद ये नौमानी लक़ब जो था, इससे वालिद गिरामी मशहूर हुए और ये निस्बत है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की। तारीख़ पैदाइश आपकी क्या है? मेरी तारीख़ पैदाइश 1997-98 के लगभग। आपका ख़ानदान, कबीला? ख़ानदान और कबीला, हमारे वालिद साहब हिंदको ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं और मानसर कैंप अटक, ये हमारे वालिद साहब की तरफ से हमारा आबाई इलाका है। और वालदा की तरफ से देसा गाँव, और वालदा पश्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और वालिद साहब हिंदको ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सकन हालन इस वक्त का क्या है? हमारा इस वक्त हाली सुकूनत जो है हमारी, वो ये G14 इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी के साथ कायद टाउन के नाम से एक जगह है, वहाँ पर हमारी हाली सुकूनत है। और ये जगह वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में आबाद की थी और वालिद साहब का वहाँ पर जो इदारा और गुलशन उन्होंने कायम किया था, आज भी। आपने शादी की? जी। अब कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं जी, फिलहाल मेरा कुछ ही ऐसा हुआ है शादी का। आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा इसी इलाके में इस्लामाबाद में गुजरा। यहाँ पर ही जब हमारी पैदाइश हुई और उसके 1-2 साल बाद हम यहाँ पर मुंतकिल हो गए, तो बचपन मेरा तकरीबन वहाँ पर ही गुजरा। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल? इब्तिदाई तालीम जो इदारा वालिद साहब ने कायम किया था जामिया नौमानिया के नाम से, इस जगह मेरी इब्तिदाई तालीम। और असरी उलूम? असरी उलूम मैंने कोई ज़्यादा नहीं पढ़े, और बाकी ये है कि ट्यूशन के सिलसिले में मैं कुछ पढ़ता रहा। वालिद साहब का एक बेहतरीन मिजाज ये था कि वो कहते थे कि ये पैंट पतलून, ये रिवाज जो है, ये मैं पसंद नहीं करता, और ऐसा कुछ स्कूल करीब था नहीं। तो मैंने वैसे मुतवस्ता वगैरह पढ़ी और ट्यूशन के सिलसिले में कुछ असली तालीम हासिल करता रहा। आपकी सरफराहत क्या है, कहाँ से हुई, कब हुई? सन फरागत जी गुज़श्ता साल मेरी जामिया दारुल उलूम तालीम कुरान जीर खाल से के का जो बड़ा इदारा है हमारी मशहूर से, जी जी, वहाँ से मेरी सन फरागत हुई। तदरीस खिदमत इस वक्त क्या है? तदरीस ये हालिया ये जो साल गुजरा है, इसमें खुशनदार के एक जामिया मदरसा में मेरी तदरीस रही है। आइंदा साल से असातिज़ा के मशवरे के साथ जो वालिद साहब ने इदारा कायम किया है, उसी इदारे को हम, चूँकि वालिद साहब के बाद शोबा कुतुब कुछ वक़्त कुछ अरसे तक ये मुअत्तल रहा, इंशाअल्लाह वही फ़ाल करके उसी को आगे चलाना चाहते हैं। किन किन उलमा इकराम से आपने कुरान करीम पढ़ा है? दुरूस कुरान के सिलसिला में मेरे सबसे अव्वलीन शागिर्द और सबसे अव्वलीन असतिज़ा जो हैं, जिनसे मैंने कुरान करीम लफ्ज़न सीखा है, वो मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब, जो कि तालीम कुरान तालीमुल इस्लाम वैसा में उस्ताद हैं, इमाम सर्फ और नाफ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वो और हज़रत मौलाना इनामुल हक़ साहब
ہمارے اللہ کی مثال میں منی باؤدین اس میں لفظی ترجمہ ہوا کسی کا ابتدائی سلسلہ اس طرح تھا. پھر اس کے بعد میں نے امام الخطباء اور امام المفسرین حضرت مولانا شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے میں نے 2 سال درس تفسیر کا فیض حاصل کیا. اسی طرح حضرت مولانا سید الرحمان صاحب عرف خطیب صاحب اور ان کے فرزند ارجمند مولانا سمیع الرحمان صاحب ان کے پاس بھی 1 سال رہا ہوں. اور ہمارے یہاں دارالقرآن پنجشیر میں یہ میرا 2سرا سال ہے. یہاں پر بھی دورہ تفسیر میں شریک ہوں. پنجاب میں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب ججوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ان سے بھی 1 سال سال دورہ تفسیر میں وہاں بھی شریک رہا. کس مدرسے میں اس وقت تدریس فیض انجام دیتے ہیں؟ اپنا ادارہ یہ اگلے سال سے وہاں پہ شروع کر رہے ہیں. کس عہدے پہ کام کر رہے ہیں؟ تو وہ عہدہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بس والد صاحب کے بعد وہ نیابت وہ مسند اور وہ سب کچھ میرے حوالے اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں وہ ان کے پاس جیسے انتظامی امور ہیں اور باقی تعلیمی امور کا سلسلہ سب. اس وقت آپ درس قرآن کیوں دیتے ہیں؟ جی ہمارا جو اپنا جامعہ ہے جو والد صاحب کی وہ جگہ ہے وہاں پر والد صاحب پہلے درس دیا کرتے تھے. پچھلے سال جب میری فراغت ہوئی تو 2 فروری کو میری فراغت ہوئی. 2 فروری فراغت کے بعد سے میں نے درس قرآن روزمرہ شروع کر دیا. اس سے پہلے میں جب بھی جاتا چھٹیوں میں درس قرآن لیتا تو روزمرہ درس قرآن میں نے شروع کیا. اب الحمدللہ میری سورۃ البقرہ ختم ہو چکی ہے اس پورے سال میں اور سورۃ آل عمران شروع ہوئی. کوئی ہفتہ وار درس اس وقت دیا ماہانہ درس؟ ہفتہ وار درس کچھ علاقوں میں جہاں پہ ہوتا جاتا. نام شاگرد آپ کے ہیں جو قابل ذکر ہو؟ میں نے تو ابھی نام والے سے شاگرد نہیں. میں تو اس سلسلے میں بھی چل رہا ہوں. جماعت سے وابستگی کب سے ہے؟ جماعت سے وابستگی یوں سمجھ لیں کہ ہماری پیدائشی ہے. جی ہم نے پیدائشی مسئلہ توحید والے سب سے سنا سمجھا سیکھا اور جماعت سے وابستگی اس وقت سے. جماعت کی طرف سے کوئی عہدہ آپ کو ملا نہیں؟ جو یہ اسلام آباد کی باڈی بنی تنظیم نو جب تشکیل پائی تو اس میں کیونکہ اکثر جو عوام تھے جو بھی حضرات شریک ہوئے اس میں سارے والد صاحب کے شاگرد تھے اور اکثر ان میں وہ تھے کہ جنہوں نے مسئلہ تو سمجھا ہی ہمارے والد صاحب سے تھا. تو ان کے اصرار پر مجھے اسلام آباد کا نائب امیر مقرر کیا. جماعت سے کوئی ساتھی آپ سے ملے تو آپ سب سے پہلے سے کیا پوچھتے ہیں؟ میرا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ اس بارے میں زیادہ مشغول رہتا ہوں کہ درس قرآن کو عام کیا جائے. تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جی اکثر ہمارے بھی جو ساتھی فارغ ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تدریس ہے نہیں؟ تدریس اگر مدرسے میں نہیں ہے درس قرآن جاری آپ کا تدریس بہت بڑا. کوئی جماعتی ساتھی آپ سے ملے یا آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات اور احساسات یہ ہوتے ہیں کہ جماعتی ہمارا ساتھی ہے تو اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں کم از کم اس کے حالات اور ان چیزوں کو تو دیکھیں اور سوچ کریں کہ ہم اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جماعتی حوالے سے ہو گیا، دینی حوالے سے ہو گیا، کسی حوالے سے. آپ کے خیال میں دروس قرآن کریم کے بہترین ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ دروس قرآن کریم کے بہترین ذرائع چونکہ میرا یہ 2سرا سال ہے دارالقرآن پنجشیر میں دورہ تفسیر میں شریک ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دروس قرآن کا بہترین ذریعہ جو ہمارے قائد انقلاب قرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری حفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں بندادر قائم رکھے. انہوں نے جو ذریعہ اختیار کیا عام فہم قرآن کریم کا بیان کرنا جی تاکہ عوام اور ایسے لوگ جو کہ دنیا دار جو طلب رکھتے ہیں اور ان کو یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ قرآن کریم ایک مشکل کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ہم ہر ایک بندہ نہیں سیکھ سکتا. تو یہ بہترین ذریعہ کہ قرآن کریم کو ہم عام فہم بیان کریں. اب تو ماشاء اللہ وقت المدارس کا بنیاد رکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کیسا تھا؟ یہ اقدام جو ہوا یہ انتہائی موقع پر ہوا اور انتہائی ضرورت کے بعد ہوا اور اس اقدام نے ہمارے موحدین مخلصین ساتھیوں کے دلوں کو انتہائی ٹھنڈا پہنچایا. یہ اقدام بہت بہتر ہے. بہت سارے لوگ ہمارے بات ایسے ہیں جن میں اب تک عہد المدارس کے ساتھ کوئی الحاق نہیں کیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس تاخیر کی؟ 2 وجوہات ہیں.
ایک وجہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہے ان میں جماعتی اخلاص میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جماعتی اخلاص رکھتے ہیں، جب ان پر کسی کا سایہ ہے، کسی کا ہاتھ ہے، تو وہ بس اس سے الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ جی ووٹ کیسے کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ حالانکہ کامیابی ہم سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سالوں کے درمیان اس ووٹ نے کتنی کامیابی لائی۔ آپ کے ذہن میں وحدت الحمد للہ بن چکا ہے، ایسے کیا مشورہ دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ وحدت کو مزید ترقی کے راہ پہ گامزن کریں؟ کوئی ایسے رائے آپ کے ذہن میں ہے، کوئی مشورہ؟ میرے ذہن کے مطابق وحدت المدارس کا جو نصاب ہے اس کو مزید پھیلانے کے لیے میرے ذہن میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اس کو صرف ہم دینی علوم تک محدود نہ رکھیں، اس کے ساتھ ہم عصری علوم کو اس میں شامل کریں اور عصری علوم کو شامل کر کے گویا کہ وحدت المدارس کے زیر نگرانی صرف مدارس نہ رہیں، کالج، یونیورسٹیاں، اسکولز، اچھی بات۔ آپ کی تصنیفات کچھ ہیں؟ نہیں، میری تو اپنی والد صاحب کی ہے، تو میں اس سلسلے میں کچھ لگا رہتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تو میں بہت مصروف رہا، تو آئندہ سال سے مستقل اس کام میں لگنے کا ارادہ۔ والد صاحب کی ایک تصنیف جو کہ آخری عمر میں انہوں نے لکھی اور مرتب تھی، مختصر تھی، وہ پوسٹروں کی شکل میں شائع ہوئی تھی، مسئلہ حیات الاموات اور عدم سماع اموات سے متعلق۔ تو میں نے اس کو رسالے کی شکل میں لے کر کے شائع کی ہے، مجموع البحرین بتحقیق المسئلتین کے نام سے۔ وہ ماشاء اللہ کافی مرتبہ چھپ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے والد محترم کے تو بہت سارے تصنیف ہوں گی، کیا آپ کو معلوم ہے کوئی ایسی تصنیف ہو جو باعث مشکلات آپ کے لیے بنی ہو، کوئی مسائل آپ کے لیے پڑی ہو؟ تو باعث مشکلات تقریباً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں سارا عرصہ میرا مصروف رہا ہے طالب علمی میں، تعلیمی سلسلے میں، تو اس حوالے سے باعث مشکلات رہی کہ میں انہیں وقت نہیں دے سکا۔ تو اب ارادہ ہے انشاءاللہ جماعت مرکز کی طرف سے کوئی آپ کو عہدہ ملے؟ نہیں، مرکز کی طرف سے جماعت کا کوئی رسالہ کے ذریعے مطالعہ ہے؟ جماعت کا ہمارا جو رسالہ ہے تحقیق و سنت، یہ ہمارے پاس والد صاحب کے وقت سے ہمارے پاس آتا ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، بہت بہترین رسالہ ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جماعت کی تاسیس کے حوالے سے یہ جماعت اشاعت توحید کیوں نہیں؟ جماعت اشاعت توحید و سنت اس کے اغراض و مقاصد میں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا وہ یہ ہے کہ توحید و سنت کی خدمت کرنا اور دور سے قرآن کا عام کرنا تاکہ لوگ خود بخود توحید و سنت کو سمجھ سکیں۔ یہ جماعت اشاعت و سنت کے اغراض اور مقاصد میں بہترین مقاصد، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی لوگوں کے ذہن میں بات پائی جاتی ہے کہ ادھر جماعت اشاعت و سنت اور پنجاب میں جمعیت اشاعت و سنت، اور بعد میں اس کا انضمام ہوا۔ کیوں انضمام ہوا؟ انضمام ہونے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں کے مقاصد اور یہاں کے مقاصد ایک تھے، تو پھر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا امیر مقرر کر دیا گیا اور اس جمعیت اشاعت و سنت کو ادھر منظم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خواہ جمعیت کا لفظ لگایا جائے یا جماعت کا لفظ لگایا جائے، مقصد ہمارا اشاعت تو یہ کام کر رہے ہیں جماعت کے۔ آپ نے اب تک کتنے ممالک کا سفر کیا ہے؟ میں کسی ملک کا سفر نہیں کر سکا ہوں کیونکہ میں تعلیمی سلسلے ذریعہ معاش آپ کا اس وقت؟ ذریعہ معاش اس وقت فی الوقت کچھ نہیں، اور بس یہ ہے کہ مدارس کی طرف سے جو تنخواہ کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو حق وظیفہ کہہ سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں، بس وہی فی الحال لایا، اور میں اتنی ضروریات تھی تو آئندہ سے انشاءاللہ عزیز اس بارے میں خیال ہے۔ عقیدے کے مخالفین سے آپ کا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات اس بارے میں اس سلسلے سے متعلق ہمیں والد مرحوم کی سمجھائی ہوئی وہ بات یہ کہ جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ برتاؤ وہ مطلب ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جی، تو وہ بڑے دلیری سے کہتے تھے کہ گالیاں تمہیں مبارک ہوں، اور آئے دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ بات کرے، تو دلائل کی دنیا میں میٹھی زبان سے، بہترین زبان سے کسی کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، یہ برتاؤ سے۔ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، پر ان میں سب سے بہترین پسندیدہ کون سا ہے؟ تو پھل میں پسندیدہ چیز تو آم ہے۔
اور طعام میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ طعام میں والد صاحب بھی پسند کرتے تھے اور میں بھی پسند کرتا ہوں یہ سبزی میں جو ساگ پکایا جاتا ہے نا یہ۔ رنگوں میں پسندیدہ رنگ؟ رنگوں میں پسندیدہ رنگ تو سفید ہے جی۔ کپڑے اور لباس کے حوالے سے، ایسے پگڑی وغیرہ میں کالا رنگ پسند ہے۔ کس بات پہ زیادہ غصہ آتا ہے؟ زیادہ غصہ تو اس بات پہ آتا ہے کہ ایک تو دینی امور میں نا، ایک دنیاوی معاملات کے امور میں جب ساتھی اور دوستوں کا ایک جیسا تعلق ہو اور اس میں کوئی ساتھی ایسے بے مروتی اختیار کرے، وہ چیز انتہائی نامشہور ہے۔ کوئی تحفہ دے ساتھی آپ کو اور آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اسے پسند نہ ہو تو اسے اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ وہ جس طرح کے آیت کریموں میں آتا ہے تو واپس کرنا یا اس بارے میں جھڑکنا یا گفتگو کرنا، یہ جی۔ جب خوش ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے حوالے سے تو سیر تفریح کرتے ہیں۔ شاید آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جواب معلوم ہو تو آپ کیا بتاتے ہیں کہ جواب نہیں مجھے؟ تو ایسا کوئی موقع فی الحال بنا نہیں، تو بہرحال جواب معلوم نہ ہو تو اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بندہ یہ کہ اللہ اسی بات آپ تو ویسے اسلام آباد میں رہے، پارلیمنٹ قریب بھی ہے، اگر کوئی آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہے تو آپ ترجیحات کے بھائی ایسی وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ سلسلہ تعلیم و تعلم والا، تدریس طرز والا قرآن کریم کی، اس سے بڑی وزیر اعظم ہونا اور بڑی سیٹ اور تک ہو سکتے ہیں۔ ایسے انتخابات قریب ہیں، اگر آپ کوئی سیاسی پارٹی دعوت دے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو اس ہماری جماعت کا منشور نہیں ہے اس سلسلے میں، ہماری جماعت ان چیزوں سے دور رہنا۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو وہ لوگ اس کا اس دنیاوی سلسلے میں دنیا کا امر سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، کون سا ملک آپ کو زیادہ پسند لگتا ہے؟ ممالک کے اعتبار سے تو مجھے جس کی حسرت بھی ہوتی ہے مکہ مدینہ، جو کہ ہمارے یعنی کہ اسلامی شہر ہے اور ممالک بھی ہیں، تو ان کا سفر کرنا اور وہ پسند ہے۔ مملکت پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ مملکت پاکستان کے حالات کی درستگی کے لیے میرے ذہن کے مطابق جو طریقہ کار ہماری جماعت جمعیت ارشاد السنہ نے اپنایا ہوا دروس قرآن کا سلسلہ کہ ابتدا سے محنت کی جائے، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو کہ تیار ہو کر کے اور پھر ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور لوگوں کو قرآن شناسی کی طرف لائیں، تو میرے ذہن کے مطابق حالات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہی طریقہ اسلامی خلافت کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے مکتب سے کتاب چوری کر لے اور آپ اسے پکڑ لیں تو کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو بس وہ ایک دو مرتبہ ایسا ہو بھی ہے تو پھر لے کے رکھتے تھے اور اس بندے کو کہتے ہیں کہ یار یہ انتہائی بے مروتی والا سلسلہ ہے۔ غلطی کا اصلاح کس طرح کرتے ہیں؟ غلطی کی اصلاح کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس غلطی کا ذکر نہ کیا جائے اور اس بندے کو صرف یہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ آپ سے غلطی ہو گئی اور اسے سمجھ آ جائے کہ مجھے کون سی غلطی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کراچی کے مفتی حسین بیگورہ کی جو انہوں نے فتویٰ دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں بات ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے اور چلا آ رہا ہے، اور وہ صرف مقصد یہ لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا اور انہوں نے سالس کا کردار ادا کیا، حالانکہ انہوں نے اپنا حریف اور فریق ہونا اور بھی ظاہر کیا، تو میرے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی اتنی اہمیت والی بات ہے۔ جماعت میں رہ کر آپ کے ساتھ کچھ عجیب ہو گئی، واقعات سرزد ہو گئے ہوں آپ سے اور آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی؟ تو میرے ذہن کے مطابق تو جماعتی سلسلے میں ابھی سے چلنا شروع ہوں، ایسا ویسا کوئی اس طرح واقعہ ہوا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو میرے ذہن کے مطابق اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے اگر ناخوشگوار واقعات ہوں تو ہم ان کو یہ سمجھیں کہ ہم جماعت سے علیحدگی اختیار کریں گے، دور ہوں گے۔ نہ، جماعت تو ہمیں عقیدہ دیا ہے، مشن دیا ہے، تو چھوٹے موٹے واقعات اسی ناخوشگوار چیزیں برداشت کریں گے۔ جماعت کے اراکین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا جی کہ جماعت ہماری اشاعت السنہ ایک منظم اور بہترین جماعت ہے،
استباد کی خدمت کرنا اپنے لیے عین دین اور عبادت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کا درس اور قرآن و سنت کی یہ دعوت، میٹھی دعوت کو بڑے بہترین انداز سے عام کریں. جس طرح ہمارے مشائخ نے اس گلشن کی آبیاری کی ہے، شروع میں اس گلشن کی تاسیس کی گئی، پھر آبیاری کی گئی، اب اس گلشن کو سنبھالنے کا وقت ہے اور پھیلانے کا وقت ہے. تو ہم ایسا کام نہ کریں کہ جو اس گلشن کی بدنامی کا ذریعہ بنے. جی جی صاحب، یہ تھے ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد طلحہ نعمانی صاحب. اگرچہ یہ مجھے ان کے والد محترم سے شیخ التفسیر رحمۃ اللہ مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمہ اللہ سے لینی تھی، بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ ان سے نہ لے سکیں. ان کے بیٹے کی ان باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی مشورہ میں ڈالے اور ان سے جماعت کا کام جس طرح ان کے والد محترم نے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ لے لیں. انشاءاللہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے. اس وقت ہم سے اجازت چاہتے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ.